यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई करने का प्रॉपर तरीका क्या है? अगर आप इस इंटरव्यू में बयान किए गए प्रोसेस पर मुकम्मल तौर पर अमल करेंगे तो आपके वीज़ा अप्रूवल के चांसेस 99% होंगे इंशाल्लाह। अगर आप यूके वर्क परमिट पर आना चाह रहे हैं तो कैसे आ सकते हैं और इसका प्रॉपर तरीका क्या है, और आपको किन बातों का ध्यान रखना होता है, और लास्ट बट नॉट लीस्ट स्टूडेंट वीज़ा कैसे अप्लाई करें और यूके में स्टूडेंट का फ्यूचर क्या है, ये सब कुछ और इसके अलावा भी बहुत कुछ आज डिस्कस करेंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त सोलिसिटर मिसेस फिरदौस खान के साथ। आपने ये वीडियो आखिर तक देखनी है और अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो बिला झिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि मिसेस फिरदौस आपको कमेंट सेक्शन में ही इसका जवाब दें, ताकि अगर किसी और का भी कोई सेम सवाल हो जो आपका है तो उसको भी जवाब कमेंट सेक्शन में ही मिल जाए। तो आइए आपको बताते हैं आप यूके में लीगली कैसे आ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसेस फिरदौस, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। बस कोई 2-4 चीज़ें हैं जो हमें आज जो है वो आपसे डिस्कस करनी है। वैसे तो लोग बहुत सारे बैठ के इंटरनेट पे और यूट्यूब पे फेसबुक पे अपनी अपनी वीडियोस बना के डालते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना किसी प्रॉपर अथोराइज्ड बंदे से जो जिसका ये रोल भी हो इमिग्रेशन का, उससे डिस्कस करें और पूछें कि ये सारे स्टूडेंट वीज़ा, वर्क परमिट या जो विजिट वीज़ा है उसका प्रॉपर तरीका क्या है। सबसे पहले आप अपनी फर्म के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाइएगा कि आपकी फर्म असल में करती क्या है और आपका इसमें रोल क्या है। अच्छा, मेरा नाम फिरदौस खान है और मैं एक इमिग्रेशन वकील हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इमिग्रेशन में 23 साल से ज़्यादा हो गया ये काम करते हुए। अभी मैं कंसल्टेंट हूँ, यानी कि मैं ख़ुद के लिए काम करती हूँ, लेकिन अभी मेरी अटैचमेंट एक लॉ फर्म से है जो डॉनकास्टर में बेस्ड है। उनका नाम है ब्राइट एंड डे सॉलिसिटर्स, और जो ब्राइट एंड डे सॉलिसिटर्स हैं वो स्पेशलाइज करते हैं एक इमिग्रेशन में, और दूसरा अब वो कन्वेंसिंग में भी स्पेशलाइज्ड हैं और पर्सनल इंजरी काम भी करते हैं। मैं खुद जो हूँ ना, मैं तो सिर्फ इमिग्रेशन में स्पेशलिटी रखती हूँ। ज़बरदस्त। तो आपकी फर्म जो है बेसिकली ये सारे काम, बहुत सारे काम हैं जो आपकी फर्म करती है। ये आप दोस्तों याद रख लें, अगर आपको कोई भी मसला या परेशानी हो, कोई इंजरी क्लेम का प्रॉब्लम हो, इमिग्रेशन का, स्टूडेंट वीज़ा, कन्वेंसिंग का हो, तो आप ब्राइट एंड डे सॉलिसिटर डॉनकास्टर में है। मैं इनका नंबर और इनका जो है सारा इंट्रोडक्शन वो इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा आपके साथ। आप इनको डायरेक्ट कॉल करके इनसे पूछ सकते हैं। और अगर इमिग्रेशन क्वेरी हो तो ज़रूर डायरेक्ट मेरे से रब्ता करें, यानी कि रिक्वेस्ट करें कि फिरदौस खान से हमें कोई सवाल है। इनके पास जो है वो उर्दू में भी बात करने वाले लोग हैं, टर्किश में बात करने वाले लोग हैं और इंग्लिश में भी बात करने वाले लोग हैं। सो आप किसी भी ज़बान में बात कर सकते हैं, और अगर आपको पहाड़ी में कोई ट्रांसलेशन चाहिए तो मैं मौजूद हूँ। अच्छा, सबसे पहला सवाल जो है मेरा वो आपसे ये है कि बहुत सारे लोग विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन 95 to 99% लोगों के वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो जाते हैं। क्यों रिजेक्ट होते हैं और इसका प्रॉपर तरीका क्या है अप्लाई करने का, ताकि उनका अप्रूवल रेट जो है वो इंक्रीज हो जाए। अच्छा, खासकर मैं बात ज़्यादा करूँगी आज जैसे कि पाकिस्तान, इंडिया की तरफ से एप्लीकेशंस जो है उनके बारे में, और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उनके बारे में। जब हमारे आदमी पाकिस्तान से अप्लाई करते हैं, खासकर गाँव की तरफ से जो आदमी अप्लाई करते हैं, तो वो प्रॉपर जो है ना तैयारी नहीं करते हैं। वो उनके बैंक स्टेटमेंट सही नहीं होते हैं, उनकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सही नहीं होते हैं, कभी कभार डॉक्यूमेंट्स पे गलतियां होती हैं, ट्रांसलेशन अच्छा नहीं होता। विजिट वीज़ा में सबसे बड़ी, सबसे ज़रूरी बात मेरे ख्याल में ये दिखाना है कि वो आदमी विजिट करके वापस जाएगा अपने घर, यानी कि अपने मुल्क में। ये कैसे दिखाना होता है? ये ऐसे दिखाना होता है, ज्यादातर जो ये अंग्रेज हैं ना, ये देखते हैं, ये फोकस बहुत ज्यादा लेते हैं बैंक स्टेटमेंट्स पे कि इस आदमी की आमदनी है या नहीं अपने मुल्क में। सो
میری پرسنل ایکسپیرینس یہ ہے کہ کوئی آدمی جو ہے ان کا تو بینک سٹیٹمنٹ بھی نہیں ہوتا ہے، تو یہ پرابلم بن جاتی ہے. اور یہ سوری میں انٹرپٹ کروں گا، یہ بینک سٹیٹمنٹ کتنے عرصے کا ہونا چاہیے، یعنی کتنا عرصہ پہلے سے ان کو پلان کرنا چاہیے کہ بینک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ شروع ہو جائے 6 اب مہینے جب کوئی میرے ساتھ بات کرتا ہے نا تو میں ان کو کہتی ہوں کہ کم از کم 6 ماہ کی تیاری ہونی چاہیے. جب میں بینک سٹیٹمنٹ مانگتی ہوں تو وہ 6 ماہ پرانے مانگتی ہوں. میں یہ ان سے کہتی ہوں کہ وہ جو بینک سٹیٹمنٹ ہے نا اس میں ریگولر پیمنٹس ہو اندر، ریگولر پیمنٹس آؤٹ. یہ نہیں کہ پیسے رکھتے جائیں، ضرور استعمال کریں لیکن ریگولر ہو جو کچھ آپ رکھ رہے ہیں، اور کسی طریقے سے ڈاکیومنٹ ہو جائے کہ وہ پیسے کہاں سے آتے ہیں. اور یہ کوئی فکسڈ اماؤنٹ ہونی چاہیے، لیٹس سے کہ ایوری منتھ کے 10,000 روپے جا رہے ہیں بینک اکاؤنٹ میں، یا ایسے بھی ہو سکتا ہے ایک مہینے میں 10,000 چلے گئے، دوسرے میں 50,000 چلے گئے، اس پہ کوئی آبجیکشن تو نہیں ہوتا؟ اگر آپ کو انکم دکھا رہے ہیں نا، یعنی کہ بہت زیادہ، اگین میں پرسنل ایکسپیرینس سے بات کرتی ہوں، جو آدمی کہتے ہیں کہ ہماری دکانیں ہیں ہم نے کرائے پہ لائے، ہماری زمین ہے ہم نے کرائے پہ لائی، تو پھر میں کہتی ہوں کہ وہ کچھ نہ کچھ ریگولر ہونا چاہیے. حالانکہ پاکستان میں کیش ان ہینڈ چلتا ہے اور پیسے زیادہ تر آدمی ہاتھوں ہاتھ دیتے ہیں، میں یہ ایڈوائس دیتی ہوں اپنے کلائنٹس کو کہ وہ پیسے بینک میں رکھیں. حالانکہ کسی نے آپ کو ہاتھ میں دیے ہیں، آپ بینک میں رکھ کر پھر نکال کر استعمال کریں. دکھے گا تو صحیح نہ کہ پیسے آئے ہیں. پھر ان پیسوں کی بیکنگ ہونی چاہیے، یعنی کہ یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں. میں ایسا کہتی ہوں آدمی کو کہ جس کو آپ نے کرایہ دار رکھا ہے، یعنی کہ ان سے خط لکھوائیں کہ میں کرایہ دار ہوں، میری اتنا رینٹ ہے، اتنا میں دیتی ہوں ان کو ایک ماہ میں، اور ان کی آئی ڈی، کانٹیکٹ ڈیٹیلز، سگنیچر وغیرہ، کہ وہ کہیں کہ ہمیں کانٹیکٹ کر لیں پوچھنے کے لیے. بینک سٹیٹمنٹ کے علاوہ کون کون سے ڈاکومنٹس ہیں جو ان کو آلریڈی وہ پریپیئر کرنے چاہیے پہلے سے، فرض کریں 2 4 6 مہینے پہلے سے ان کا خیال رکھنا چاہیے؟ اچھا، پاسپورٹ ہونا چاہیے ضرور، ویلڈ پاسپورٹ، کم از کم میں کہتی ہوں 6 ماہ کا تو ویلڈیٹی ہونی چاہیے. وہ ویلڈیٹی اس ٹائم ہونی چاہیے جب آدمی ٹریول کر رہا ہے، یہ نہیں کہ جب اپلیکیشن ڈالیں تو 6 ماہ ہو. 6 ماہ اس ٹائم کم از کم ہونا چاہیے جب آدمی کو اجازت مل جائے آنے کے لیے. اس کے بعد اگر آپ کی نیشنل آئی ڈی ڈاکیومنٹ ہے وہ بھی تیار ہونی چاہیے. اور وہ جو میرے خیال میں تو پرانی زبان بولتی ہوں، اس کو بے فارم کہتے تھے، جو فیملی ڈاکیومنٹ ہے، FRC ہوتا ہے، فیملی ڈاکیومنٹ، وہ بھی ہونا چاہیے. کیونکہ فیملی ڈاکیومنٹ پر آپ دکھا سکتے ہیں میرے جو لنکس ہیں پاکستان میں کیوں واپس جاؤں گا، جیسے کہ میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، میرا گھر ہے. اگر آپ کی کوئی بزنس ہے، اگر ہو سکتا ہے، کبھی کبھار نہیں ہو سکتا، اگر ہو سکتا ہے کسی طریقے سے آپ کی بزنس کا ڈاکیومنٹیشن ہو جائے تو وہ بھی بہت ہیلپ دیتا ہے. اس کے علاوہ کبھی میں کہتی ہوں آدمیوں کو تھوڑے سے پکچر ہو جائیں فیملی کے بارے میں. پکچر پہ وہ اتنا نہیں توجہ دیتے، یہ نہیں کہ ہمیں بہت زیادہ چاہیے، صرف ایکسٹرا ہے تھوڑا سا کہ ان کو دکھے کہ ان آدمیوں کا لنک کیا ہے واپس. اس کے بعد اگر آپ کی زمین ہے، آپ کا گھر ہے، آپ کی اور کوئی بزنسز ہیں، ان کے ڈاکیومنٹیشن، یعنی کہ یہ آپ کی ہیں، آپ کا نام ہونا چاہیے. اگر وہ ڈاکیومنٹس اردو میں ہیں تو ان کی انگلش میں آفیشیل ٹرانسلیشن ہونی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. سو بیسیکلی اگر آپ وزٹ کے لیے آنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے امبیسی آپ کی UK کی، اس کو یہ باور کروانا ہوتا ہے کہ آپ واپس جائیں گے. جی. سو مین جو ریزن ہوتی ہے ریجیکشن کی، اس میں ایک تو یہ ہوتی ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ شاید یہ واپس نہیں جائیں گے، اور دوسری شاید بینک سٹیٹمنٹ جو ہے. یہ 2 مین چیزیں ہیں. بینک سٹیٹمنٹ ہی تو وہ بھی تو اسی وہی بات پروف کرنے کے لیے ہے کہ ہم واپس جائیں. کیونکہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس بینک سٹیٹمنٹ ہے ہی نہیں، ان کے پاس پیسے ہے نہیں، تو وہ کہیں گے یہ ان کو تو نہیں واپس جانا ہے. ہم لوگ جو ہے نا بہت زیادہ توجہ رکھتے ہیں، او جی پیسے دکھانے چاہیے، اسپانسر کے پاس پیسہ ہونا چاہیے، اسپانسر کے پاس کتنا پیسہ ہونا چاہیے. میرے خیال میں اس پہ فوکس اتنی نہیں، یہ نہیں کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ ادھر سے بھی ڈاکیومنٹس چاہیے ہوں گے، ادھر سے بھی اسپانسر کی طرف سے بھی ڈاکیومنٹس چاہیے ہوں گے. لیکن میرے خیال میں سب سے زیادہ جو آدمی پاکستان ہو ان کے ڈاکیومنٹس جو ہیں بہت ضروری ہیں. ادھر والا جو اسپانسر کرنے والا بندہ ہے اس کے لیے کون کون سے ڈاکیومنٹس ہوں گے؟ چلو ٹھیک ہے، جو ادھر کا اسپانسر ہے نا، اگر وہ فرینڈ ہے تو چلو وہ ڈیفرنٹ بات ہے. اگر کوئی رشتہ دار ہے
تو کوشش کرنی چاہیے پروف کرنے کی، یعنی کہ کبھی کبھار بچے اپنے ماں باپ کو منگواتے ہیں تو برتھ سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے جس پہ نام ہونا چاہیے اسپانسر کا اور پروف ہونا چاہیے یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے. اگین فیملی فارم جو میں نے پہلے سے آپ کو بتایا تھا وہ ہونا چاہیے. ادھر کے اسپانسر کا پاسپورٹ ہونا چاہیے پروف دکھانے کے لیے کہ ان کی اسٹیٹس کیا ہے. اس کے بعد ان کے بھی بینک اسٹیٹمنٹس چاہیے ہوں گے 6 ماہ کے. جو پراپرٹی ہے اس کے بھی ڈاکیومنٹس. پراپرٹی اونرشپ نہیں ضروری نہیں ہے، اگر وہ رینٹ پہ رہتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے. ایک اور ڈاکیومنٹ جو میں کلائنٹ سے منگواتی ہوں کیونکہ کبھی کبھار جو ہے نا UKVI والے مانگ لیتے ہیں وہ پراپرٹی سروے، پراپرٹی رپورٹ، یعنی کہ کتنے آدمی اس گھر میں رہ رہے ہیں، کتنے آدمیوں کی اجازت ہے، جو بندہ آ رہا ہے اس کے رہنے کی جگہ ہے، ہاں جگہ ہے یا کہ نہیں. زیادہ تر یہ ڈاکیومنٹس لانگ ٹرم اپلیکنٹس کے لیے ہوتے ہیں جیسے کہ اسپاؤسز کے لیے، لیکن وزٹ ویزا کے لیے بھی میرے خیال میں ضروری ہیں. تو میں تو ریکویسٹ کرتی ہوں. یہ رپورٹ جو ہے تقریباً اس کا 100 to 120 پاؤنڈ لگ جاتا ہے یہ رپورٹ بنوانے کے لیے. اس کے بعد جو ادھر کا اسپانسر ہے نا اس کے اگر جاب ہے تو وہ بھی بینک ویج سلپس اس کے، ہاں اگر سیلف امپلائڈ ہیں تو ان کے اکاؤنٹس پچھلے 12 منتھس کے دکھانے کے لیے کہ ان کے پاس پیسہ ہے. کیونکہ اور ایک اور اسپانسر لیٹر بھی ہونا چاہیے، چاہے وہ کبھی کبھار لوگ افیشل اسپانسر لیٹر مانگنے لگتے ہیں لیکن وہ افیشل نہیں ضروری. اگر آپ کی طرف سے صرف ایک انویٹیشن ہے ڈیئر ماں ڈیئر باپ پلیز آپ آئیں ہم 5 بندے ہیں گھر میں اور آپ اکیلے آئیں گے ہمارے لیے ٹھیک ہوئے گا کیونکہ ہمیں چھٹی مانگنی ہے کام سے اور بچے اسکول جاتے ہیں تو ہم بہت ہمیں بہت شوق ہے کہ آپ آ کر ادھر ہمارے ساتھ رہیں. اس طرح کا انویٹیشن لیٹر ہو جائے تو وہ بھی چلے گا. یعنی وہ کسی سولیسٹر سے لکھوانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بھی گھر میں بیٹھ کے کمپیوٹر پہ ٹائپ کر سکتے ہیں اپنی سوچ کے مطابق. ضرور اگر آپ وکیل یوز کریں گے تو ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ کیا خیال ہے آپ کا، یہ خط ٹھیک ہے، اس میں سب کچھ میں نے کور کر لیا ہے، لیکن افیشل ڈاکیومنٹ کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا دوسرا جو ہے وہ ہم بات کریں گے آج اسٹوڈنٹ ویزا. ٹھیک ہے. پچھلے تقریباً 2 سال میں بہت سارے اسٹوڈنٹ پاکستان، انڈیا اور پوری دنیا سے تقریباً UK میں آئے ہیں. ان کا 1 سال جو ہے وہ تو ٹھیک ہے، وہ یونیورسٹی میں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد 2 سال کا ان کو ملتا ہے پوسٹ گریجویٹ. تیسرے سال کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ اچھا جب وہ گریجویٹ ویزا کے بارے میں بات کر رہے ہیں، PSW جو ہے. اچھا جو آدمی جب آتے ہیں نا ادھر تو وہ پڑھائی کرتے ہیں، ان کو کبھی سال کا ویزا ملتا ہے، کبھی 2 سال کا، کبھی 3 کا، ڈیپینڈنگ آن دا لینتھ آف دا کورس کی کتنی لمبائی ہے. اور ادھر اسٹوڈنٹ ویزا ایکسٹینشن بھی لے سکتے ہیں. اگر آپ کا کورس ایکسٹینڈ ہو گیا تو آپ کو صرف 2 سال دیے تھے انہوں نے تو آپ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں 2 سال اور. اس کے بعد ابھی ایک جو نیا ویزا شروع کیا تھا انہوں نے اس کو گریجویٹ ویزا کہتے ہیں. گریجویٹ ویزا کا مقصد صرف یہی ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس کو موقع ملتا ہے ادھر رہنے کا، کام کرنے کا، کوئی بھی کام کر سکتے ہیں لیکن ان کو موقع ملتا ہے کام ڈھونڈنے کا. جو کام ان کو ڈھونڈنا ہے نا وہ کام ہوا ہے جو اسپانسرشپ لائسنس کام ہو، یعنی کہ وہ فارن اسٹوڈنٹس ہیں نا تو فارن ورکرز کو جو کام والے لے سکتے ہیں نا، تو اس کا مقصد گریجویٹ ویزا کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اب رہ سکتے ہیں ادھر. گریجویٹ ویزا ایکسٹینڈ نہیں ہو سکتا لیکن سوئچ کر سکتے ہیں آپ گریجویٹ ویزا سے. سوئچ کس طرف کیسے کر سکتے ہیں؟ حالانکہ جیسے کہ آپ کو کوئی آدمی ملا اور رشتہ ہو گیا آپ کا، آپ نے شادی کر دی تو پھر آپ اسپاؤس ویزا سوئچ ہو گیا، ٹھیک ہے، سوئچ ہو سکتے ہیں. آپ کو کام مل گیا، آپ نے بات کی ان سے، انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس اسپانسرشپ لائسنس ہے، یا پھر وہ کہیں گے ہم اسپانسرشپ لائسنس لیں گے، تو اس کے بعد آپ سوئچ ہو سکتے ہیں ورک پرمٹ پہ، جس کو ورک پرمٹ کہتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو اور بھی جو اگر کوئی ویزا آپ کو سوٹ کرتا ہے تو آپ سوئچ کر سکتے ہیں لیکن گریجویٹ ویزا کی ایکسٹینشن نہیں ہو سکتی. سو بیسیکلی جب یہ ان کا کورس ختم ہو جاتا ہے
اس کے بعد ان کو ملتے ہیں 2 سال، جسے مجھے یاد 2 سال، اگر پوسٹ گریجویٹ ڈگری ہو تو 3 سال ملتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اس 3 سال کے بعد ان کو واپس جانا پڑے گا پاکستان، یا ادھر ہی ان کو obviously اگر ان کو کہیں کوئی کام مل گیا ہے کسی پراپر فرم میں، کسی نے اسپانسر کر دیا، وہ تو امیجنیبل ہے کہ وہ ایکسٹینڈ ہو جائے گا، ٹھیک ہے صحیح. لیکن کو میرے جیسا بندہ اگر کسی ٹیک وے میں چھوٹی موٹی جاب کر رہا ہے، اس کو اسپانسر کوئی نہیں ملا ہوا، تو اس کا کیا فیوچر ہے؟ وہ رہ سکتا ہے ادھر؟ اس کا فیوچر یو کے میں نہیں ہے، کیونکہ جب وہ گریجویٹ ویزا کی ڈیٹ ختم ہوگی تو ان کو واپس جانا پڑے گا. حالانکہ ٹیک وے میں بھی اسکلڈ ورکر مل سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس پہ ڈیپینڈ ہے کہ وہ کام کیا ہے، اس پہ ڈیپینڈ ہے کہ اسپیشلٹی کیا ہے. برتن دھونے والے کو نہیں ملے گا اسپانسرشپ لائسنس، لیکن یہ نہیں کہ ان کاموں میں اسپانسرشپ نہیں مل سکتا. چلو ہم بات کرتے ہیں جیسے کہ آدمی کو اسپانسرشپ لائسنس کے بغیر وہ کام کر رہا ہے، میکڈونلڈ میں کام کر رہا ہے یا کسی ٹیک وے میں کام کر رہا ہے، تو وہ کچھ نہیں کر سکتا. وہ 3 سال کے بعد کچھ اس کے پاس کوئی چوائس اس کا ویزا ختم ہو جائے گا اور اس کو واپس جانا پڑے گا. سو اگر آپ کو 3 سال کے بعد بھی یا 4 سال کے بعد پوسٹ گریجویٹ ویزا ختم ہونے کے بعد اگر آپ کو ادھر رہنا ہے، آپ کو اپنا اسپانسرشپ دکھانا پڑے گا کہ میں اس کمپنی کے ساتھ اس کے اسپانسر پہ کام کر رہا ہوں، تو پھر وہ ایکسٹینڈ کریں گے. وہ کرنا کوئی چانس وہ ایکسٹینڈ نہیں کریں گے، یا پھر سوئچنگ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، آپ سوئچ کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، بہت سارے اسٹوڈنٹ جب آتے ہیں تو وہاں پہ ہمارے پاکستان یا انڈیا میں کنسلٹنٹ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ان کو گائیڈ کرتے ہیں، آپ نے کس یونیورسٹی میں جانا ہے، کون سا کورس چوز کرنا ہے، ایزی آپ کا ویزا ہو جائے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ خود بھی اپلائی کر سکتے ہیں اچھا سا کورس ڈھونڈ کے، یا یہ ضروری ہے کہ وہ کنسلٹنٹ کے پاس جائیں؟ چونکہ بہت سارے کنسلٹنٹ لوٹ بھی لیتے ہیں بندے کو، ٹھیک ٹھاک پیسے وہ لیتے ہیں. اچھا، یہ آدمی پہ بات ہے. کچھ آدمی میں نے دیکھے جو ادھر اسٹوڈنٹس آئے ہیں، بہت ہوشیار ہیں، وہ خود کام کر سکتے ہیں. ایسا ہی انہوں نے پڑھ لکھ کر، انٹرنیٹ پہ دیکھ کر، یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ کر وہ خود کر سکتے ہیں. لیکن یوٹیوب ویڈیوز سے بھی آپ کو کیرفل ہونا چاہیے، کیونکہ وہ عام آدمی ہیں جن کی پرسنل ایکسپیرینسز ہیں، اور ہر آدمی کے پرسنل ایکسپیرینس ڈفرینٹ ہوتا ہے. کنسلٹنٹ اچھے ہوتے ہیں، لیکن جیسے بھائی شمریز کہہ رہے ہیں، کچھ کنسلٹنٹس اچھے ہوتے ہیں اور کچھ لوٹنے والے ہوتے ہیں. اس لیے آپ کو کیرفل ہونا چاہیے، خبردار ہونا چاہیے، اور خود ان کے معلومات کرنا چاہیے کہ یہ ریپیوٹیبل ہیں یا کہ نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کنسلٹنٹ یوز کریں جو پاکستان میں ہو. آپ کا وکیل یو کے میں بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ میرے کئی کلائنٹس ہیں جو ملک سے باہر ہیں. اگر آپ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں تو یو کے میں بھی وکیل کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور زبان کی بات بھی نہیں ہے کہ میری طرح بہت زیادہ اردو بولنے والے بھی ہیں، سو اس لیے وہ بھی پرابلم نہیں ہوتی ہے آدمی کو. بات جو ہے نا وہ پیسوں کی ہوتی ہے. ادھر آپ کو میں ادھر پاکستان کے کنسلٹنٹس کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گی، لیکن مجھے معلوم ہے کہ کئی آدمی بتاتے ہیں کہ ہم نے اتنے ہزار دیے، اتنے ہزار دیے، اور وہ کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے. سو آخر میں یہی بات کرتی ہوں کہ آدمی پہ ہے، اپنی پرسنل چوائس ہے، لیکن آنکھیں بند کر کے سب کچھ بیچ باچ کے ایسے کنسلٹنٹس کو پیسے نہیں دینے کریں. سو بیسیکلی اگر کوئی بندہ پڑھا لکھا ہے جو خود انٹرنیٹ سے ریسرچ کر کے اپلائی کر سکتا ہے تو اسے خود کرنا چاہیے. لیکن اگر وہ کنسلٹنٹ کے پاس بھی جاتا ہے تو میرے خیال میں زیادہ بری بات نہیں ہے، بس بی کیئرفل رہنا چاہیے، کیونکہ کنسلٹنٹ آپ کو گائیڈنس پرووائڈ کرتے ہیں ٹوٹل، آپ نے کہاں اپلائی کرنا ہے، کیسے اپلائی کرنا ہے، کون سے ڈاکومنٹس چاہیے. دو کہ وہ کام سارے خود آپ کو ہی کرنا ہے، لیکن وہ آپ کو گائیڈنس دے رہا ہے. لیکن حساب سے جو فیس دیں گے آپ، حساب کتاب سے ہونی چاہیے. کیوں نہ آپ کنسلٹنٹ سے بات کریں ادھر، لیکن ادھر کی یو کے سولسٹر سے بھی بات کر لیں کہ وہ کتنے آپ سے لیں گے یا کام کرنے کے لیے. میں ہمیشہ ایڈوائس دیتی ہوں، ایک وکیل ہوں، ہمیشہ ایڈوائس دیتی ہوں کہ یہ کام اتنے آسان بھی نہیں ہے. اگر اتنے آسان ہو تو ہمارا کام کیا ہو، ہمارا مقصد کیا ہو. یہ کام لگتے کبھی کبھار آسان ہے، لیکن چھوٹی سے بات پہ جو ہے نا کام خراب ہو سکتا ہے اور پیسے سب چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا، تیسری جو مین چیز ہے وہ ورک پرمٹ. ورک پرمٹ پہ تو دھڑا دھڑ لوگ مطلب انگلینڈ میں آئے. میری دعا ہے سارا کا سارا پاکستان یا انڈیا انگلینڈ میں آ جائے ورک پرمٹ پہ. ہمارا کوئی نقصان یہ نہ ہم نے کسی کو اپنی جیب سے دینا ہے. لیکن میں جب سوچتا ہوں کہ 5 سال کے بعد ان کا کیا فیوچر ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ انہوں نے 5 سال کے بعد کیا کرنا ہے. 5 سال کے بعد ایک تو یہ ہے کہ آپ انڈیفینیٹ کروا سکتے ہیں. اس کے لیے ریکوائرمنٹس کیا ہیں آپ کی؟
5 سال جب انڈیفینیٹ کے لیے اپلائی کریں گے. اچھا میں تھوڑا سا پیچھے جانا چاہتی ہوں پھر اس سوال کا جواب دوں گی. جو ورک پرمٹس ابھی آدمی اپلائی کر رہے ہیں تو میری کانوں میں حول لگتی ہے کہ بہت زیادہ پیسے دے کر آدمی آ رہے ہیں. میرے خیال میں کچھ 25-30 ہزار پاؤنڈ وہ سب کچھ بھیج دیتے ہیں اپنا. جیسے کہ پاکستان میں افریقہ سے بھی بہت آدمی آتے ہیں, سب کچھ بھیج دیتے ہیں, مکان زمین جو کچھ بھی ہے ان کا. لیکن وہ ایسے آدمیوں کو وہ پیسہ دیتے ہیں جو ضرور ان کو ویزا دلوا دیتے ہیں. میرے خیال میں وہ اصل ویزے نہیں ہوتے, کیونکہ جب وہ آدمی ادھر پہنچتے ہیں نا تو کام نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کوئی فائدہ نہیں وہ پیسہ استعمال کرنے کا, کیونکہ اگر ادھر آ کر وہ کام ہی نہیں ہے, وہ ہوم ہی نہیں ہے, یا وہ آپ کو بہت برے طریقے سے ٹریٹ کر رہے ہیں, یا وہ سب پیسہ جو انہوں نے کچھ اگر لگایا بھی ہے تو آپ سے واپس لینا چاہتے ہیں, تو آپ کی زندگی خراب ہو سکتی ہے. اگر آپ کا 3 سال کا ویزا ہے اور 1 سال کے لیے اوکھا سوکھا آپ کا کام ہو گیا, اس 1 سال کے بعد آپ تو گئے کام سے, کیونکہ وہ مقصد ورک پرمٹ کا اگر ختم ہو جائے تو آپ اس ملک میں ایلیگل ہو جائیں گے. پلیز پلیز پلیز, اگر میں پاکستانی کمیونٹی کو ایک بات کہتی ہوں تو یہ ورک پرمٹ جو آپ بہت زیادہ پیسے دے رہے ہیں نا, سوچ سمجھ کر کریں, کیونکہ کبھی کبھار ادھر کوئی کام نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آج کل تو میں نے دیکھا ہے وہ ایجنٹس آلریڈی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ 25,000 پاؤنڈ لیں گے ہم, لیکن کام کوئی نہیں ہے, کام آپ نے خود ڈھونڈنا ہے. سو وہ تو بیسیکلی جب بندہ پاکستان سے چلا اسی وقت انلیگل ہو گیا, ایسا ہی ہے, کیونکہ وہ یہاں پہ آئے گا, وہ کسی جگہ پہ کام تلاش کرے گا, وہ جہاں پہ کام تلاش کرے گا وہ انلیگل کام کرے گا. وہ جہاں پہ کام کر رہا ہے اس مالک کے لیے بھی ٹربل ہے, اگر پکڑا گیا تو 25,000 پاؤنڈ اس مالک کو بھی جرمانہ ہوگا, اور اگر وہ خود پکڑا گیا تو اس کو نیکسٹ فلائٹ سے واپس بھیج دیں گے. ضرور یہ بہت بہت خطرناک گیم ہے, کیونکہ ضرور کتنے آدمی ہوں گے ادھر, کتنے آدمی جو کئی سال ہو گئے ایسے جی رہے ہیں, لیکن یہ زندگی نہیں ہے. نہ ہی تو آپ واپس پاکستان جا سکتے ہیں وزٹ کرنے کے لیے, اگر آپ کی فیملی ہے, بیوی ہے, بچے ہیں, تو وہ پیچھے ہی بچے بڑے ہو جائیں گے, آدمی ادھر ہی ٹھہرا. ہو سکتا ہے کئی آدمی ہوں گے جن کو کئی سال ہو گئے, لیکن پھنس جاتا ہے آدمی. دی ارلیسٹ ایسے آدمی کچھ کر سکتے ہیں is after 20 years, 20 سال کے بعد وہ اپلائی کر سکتے ہیں لیو ٹو ریمین لانگ ریزیڈنس کے اگر وہ ایلیگل یہاں پہ رہ رہے ہیں, ایلیگل اگر رہ رہے ہیں تو پھر بھی ان کو صرف 2.5 سال کا ملتا ہے. ابھی قانون ایسا ہے, ہو سکتا ہے اگلے سال قانون بدل جائے. آپ کو معلوم ہے امیگریشن جو قانون ہے نا, یہ جلد از جلد بدلتا رہتا ہے. ہو سکتا ہے اگلے سال بدل جائے, لیکن حال ابھی ایلیگل آدمی 20 سال کے بعد کوشش کر سکتے ہیں اپنی کچھ نہ کچھ سٹیٹس کرنے. لیکن یہ جو بندہ ورک پرمٹ پہ آیا ہے, یہ اس کے پاس جاب کوئی نہیں ہے, کسی کے پاس جاب کر رہا ہے ایلیگلی, کیا وہ اپنا ویزا سوئچ اوور کروا سکتا ہے؟ یعنی وہ کسی سے شادی کر لے یا کسی دوسری جگہ پہ اور پیسے دے کے اسپانسر اپنا ڈھونڈ لے؟ اوکے, اسپانسر سوئچنگ آپ نہیں کر سکتے. جیسے آپ نے کہا نا, اگر وہ ایجنٹ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کام نہیں ہے, تو جیسے ہی آپ جہاز پہ چڑھے تو اب پہلے حال ہی لیگل ہے جب ادھر پہنچیں گے. ٹھیک ہے, اگر ہوم آفس والوں نے آپ کا پیچھا کیا, انہوں نے ایویڈنس مانگی کام کے بارے میں وغیرہ وغیرہ, جس نے آپ کو بلوایا وہ تو باہر ہے نا حصے سے, پھنسیں گے تو آپ پھنسیں گے. ٹھیک ہے, سوئچنگ نہیں ہو سکتی. اچھا, یہ سوئچ نہیں کر سکتے, فرض کرو کسی دوسری کمپنی, ویزا ہی نہیں ہے نا آپ کے, اگر پاس ویزا نہیں ہے سوئچ کیا کریں گے؟ نہیں, جب بندہ وہاں سے آیا ایلیگل ہے نا, ایلیگل ہے نا. جب آدمی ایلیگل ہے تو اس کا ویزا وہ نہیں گنا جاتا, حالانکہ وہ ٹریول انہوں نے وہی ویزا, لیکن وہ کہیں گے ڈسپشن ہے, جھوٹ ہے, جھوٹ سے آپ ادھر آئے, تو کوئی سوئچنگ نہیں. ایک ہے جو کئی آدمیوں نے کیا ہے, اگر ان کی شادی وادی ہو گئی ادھر, ٹھیک ہے, برٹش آدمی سے, پھر بھی مشکل ہے, پھر بھی کامیابی مشکل ہے, کیونکہ وہ کہیں گے کیوں میرڈ ہیں آپ, واپس جائیں اپنے ملک میں, ادھر سے جیسے اور آدمی اپلائی کر رہے ہیں قانونی طور پر, آپ بھی کریں. لیکن کچھ کیسز کامیاب ہوئے ہیں, وہ یہ ہیں جب بچے انوالوڈ ہو. اگر وہ بچے برٹش ہیں نا, اگر آپ کا بہت زیادہ انوالومنٹ ہے بچوں کے ساتھ,
جیسے کہ آپ بچوں کو آپ کے بغیر کھلواتے ہیں پیالتے ہیں سب کچھ تو اگر ایسا آپ پروف کر سکتے ہیں تو پھر آپ 10 ایئر روٹ میں پہ سکتے ہیں یعنی کہ 2.5 سال کی کامیابی ہو سکتی ہے یہ نہیں کہ کانفیڈنٹلی نہیں کہ ہو جائے گی لیکن آپ اگر گڈ کیس پٹ فارورڈ کریں گے کہ ہم واپس کیوں نہ جائیں اور واپس کیوں نہ آئیں بچے ہیں برٹش ہیں ہمارے بغیر نہیں رہ سکتے تو کامیابی ہو سکتی ہے لیکن ویسے سوئچنگ نہیں ہوتی. اچھا بہت سارے لوگ فرض کریں کسی کی مسز نے یہاں پہ کیئر ہوم میں اپلائی کیا اس کو ورک پرمٹ مل گیا اب وہ اپنے 4-5 بچوں کو اس کا ہسبینڈ بھی وہ سارے آ گئے اب ہسبینڈ اور بچے تو کہیں بھی جا کے جہاں جانا چاہیں وہ کام کر سکتے ہیں یہ صرف پرابلم ہوگی اس مسز کے لیے جس نے بیسیکلی جو ویزا اپلائی کیا وہ کہیں اور جگہ پہ کام نہیں کر سکتی. جس نے اوریجنل ورک پرمٹ کیا نا ان کو اپنے اوریجنل امپلائر کے ساتھ رہنا ہے ان کو اس کے اگر وہ نہیں رہ رہے تو سب کو واپس بھیجیں گے اگر وہ اوریجنل سب کا ویزا ختم ہو جائے گا کیونکہ وہ ڈیپینڈنٹ ہیں اس مین اپلیکنٹ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں حالانکہ وہ ادھر آ کے کام کر سکتے ہیں اسکول میں جا سکتے ہیں اگر مین اپلیکنٹ کا ویزا ختم ہو جائے تو سارے ڈیپینڈنٹس کا بھی ختم سب کا ویزا ختم ہو جاتا ہے. سو بیسیکلی کیئرفل رہنا پڑے گا. یہ جو آج کل جگہ جگہ پہ لوگ ورک پرمٹ بیچ رہے ہیں بہت سارے لوگ جن کو میں جانتا ہوں وہ آئے ہوئے ہیں ادھر لیکن ان کے پاس کام کوئی نہیں ہے اور جہاں پہ بھی وہ جاتے ہیں ان کو کام نہیں مل رہا اسی وجہ سے کہ وہ انلیگل ہے مالک کے لیے بھی خطرہ ہے اور ان کے لیے بھی خطرہ ہے. سو جب آپ پاکستان سے کسی سے ورک پرمٹ لیتے ہیں 25 یا 30 ہزار دیتے ہیں 2-4 ہزار ایکسٹرا دیتے ہیں لیکن پراپر لیں ویزا جہاں پہ آپ کو جاب مل جاتی ہے. ایسے ہی ضرور آپ کو اگر ہو سکتا ہے انویسٹیگیشن جتنا بھی ہو سکتا ہے اس کے بارے میں کہ اصلی کام ہے اگر آپ کو دینا ہے 20,000 25,000 دیں لیکن ضرور کوشش کریں کہ کام جو ہے نا وہ اصلی ہے آخر کار آپ کو کام وہ ملے گا. مجھے افسوس ہے ان آدمیوں کے لیے جو ادھر آتے ہیں تو بس پھر کام بھی نہیں ہوتا ہے بس جگہ جگہ بھٹکتے ہیں اور مجھے ان کے لیے بہت افسوس ہے اور یہ سب کے لیے پریشانی بھی ہے ان کی جو پیچھے فیملی ہوتی ہے وہ بھی پریشان ہوتی ہے ادھر بھی. اچھا اس میں گورنمنٹ لیول پہ کوئی پراپر کوئی سسٹم ان پلیس ہے جو دیکھے کہ چونکہ پچھلے کچھ عرصہ یہ ہو رہا تھا کہ لوگ ایک لیٹر لیتے تھے یا ایک بندے کا الیکٹرسٹی گیس کا بل لیتے تھے اسی کو ایڈٹ کر کے ڈفرینٹ بندوں کے نام سے وہ یہ جو تھا نا یو کے سیٹلمنٹ اسکیم یا یورپین سیٹلمنٹ اسکیم اس میں اپلائی کر رہے تھے. تو میرے خیال میں اس میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے کہ ویزا ایک ہی ہے اس پہ نام چینج ہو رہا ہے خالی کمپنی نام وہ ایڈٹ کر کے ویزا بھیج دیتے ہیں 20-25 ہزار کا جبکہ اس کی کاسٹ خالی میرے خیال میں 2 یا 3 ہزار ایسے ہوم آفس کی فیس وغیرہ ڈال کے 2-3 ہزار پاؤنڈ اس کی تقریباً یا وکیل کی فیس بھی ڈال کے اس سے زیادہ میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ اسپانسرشپ لائسنس سب کچھ 4-5 ہزار سے زیادہ نہیں ہے لیکن 25-30 ہزار لوگ رہے ہیں وہ بھی وداؤٹ جاب لے رہے ہیں. ابھی جو ہوم آفس والے ہیں نا بہت زیادہ سب کچھ ٹائٹ کر رہے ہیں ان کی کوشش یہی ہے کہ امیگریشن جتنا بھی ہو سکے کم ہو جائے ان کو حساب و کتاب سے آدمی بہت زیادہ آ رہے ہیں تو جو کچھ بھی یہ لوپ ہولز ہیں نا آہستہ آہستہ وہ یہ لوپ ہولز بند کر رہے ہیں. ٹھیک ہے سسٹمز میں ہمیشہ لوپ ہولز ہوتے ہیں ہمیشہ کوئی بھی سسٹم ہو تو آدمی لوپ ہول ڈھونڈ لیتا ہے لیکن یہ بہت خطرناک کھیل ہے ان کے لیے جو سب کچھ دے کر آ جاتے ہیں. اچھا ابھی تو کچھ دن پہلے میں سن رہا تھا کہ انہوں نے پالیسی بھی چینج کر دی ہے اگر آپ سپوز ویزے پہ بلا رہے ہیں کسی کو تو آپ کو 38,000 شاید کچھ اس طرح جو ہے وہ انکم شو کرنی پڑے گی. ایک تو اس کے علاوہ اور کیا چینجز کیے ہیں انہوں نے سب کے لیے فرض کرو ورک پرمٹ کے لیے بھی یا سپوز ویزے کے لیے بھی جو شادی کر کے لوگ آتے ہیں ان کے لیے؟ یہی ابھی انٹروڈکشن ہوا ہے کہ اسپرنگ میں یعنی کہ تقریباً مارچ اپریل میں یہ چینجز انٹروڈیوس کر رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے جب امیگریشن چینجز انٹروڈیوس کرتے ہیں تو زیادہ بات چیت نہیں کرتے ہیں بس وہ کر ہی دیتے ہیں. سو ابھی اسپاؤس کے لیے اگر اکیلا اسپاؤس ہو ادھر تو ادھر کا اسپانسر ان کو دکھانا پڑتا ہے آمدنی 18,600 بفور ٹیکس ابھی کی کرنٹ سچویشن. اسپرنگ کے بعد ابھی اسپانسر کو دکھانا پڑے گا انکم آف 38,700 20,000 انہوں نے
بڑھا دی ہے. ان کے آرگیومنٹ یہ ہے کہ یہ جو پچھلے حساب ہے یہ 2012 سے چل رہا ہے اور ابھی ہمیں یہ اوپر کرنا چاہیے. چلو فرض کریں صحیح ہے, وہ بہت زیادہ سال ہو گئے اتنی ہی انکم دکھانے کے لیے, لیکن کون دکھائے گا اتنی بڑی انکم؟ 38,700 بہت زیادہ ہے. یہ تو ڈاکٹرز کی میرے خیال میں ویجز اتنی ہوں گی. یس ضرور بہت زیادہ ہے. سو پھر ان کی کوشش یہی ہے کہ امیگریشن کم ہو. دوسری چیز جو ہے نا, جو ابھی ورک پرمٹ کے لیے جو ہے نا تقریباً 26,000 سیلری امپلائرز کو دکھانی پڑتی ہے کہ ہم اس آدمی کو اتنی سیلری دکھائیں گے, لیکن اب کہہ رہے ہیں کہ سیلری بھی بڑھا رہے ہیں, وہ بھی 38,700 دکھانی پڑے گی. سو وہی بات رہ گئی نا, کون سا امپلائر اتنی بڑی سیلری, کوئی بڑا ہی کام ہوگا نا. جیسے ابھی تو ورک پرمٹ آدمی کنسٹرکشن میں بھی لے سکتا ہے, لیکن اگر آدمی کو برک لیئر کی فرض کریں ضرورت ہے تو وہ تقریباً 40,000 38,700 انکم تو نہیں نا دکھائے گا اس کے لیے, کیونکہ اس پہ اس کو ٹیکس دینا پڑتا ہے 38 میں تقریباً 700-800 پاؤنڈ منتھلی ٹیکس. سو وہ بھی کم کر لیں گے, وہ بھی کم ہو جائے گا. دوسری بات میں نے سنی ہے کہ فیملی پہ بھی رکاوٹ کر رہے ہیں کہ فیملی جو ابھی ڈیپینڈنٹس آتے ہیں نا, تو ڈیپینڈنٹس کو بھی اجازت نہیں ہوتی ساتھ آنے کے لیے. جو ورک پرمٹ کے ڈیپینڈنٹ ہیں, ہاں ورک پرمٹ کے, اور اسٹوڈنٹ کے, وہ تو اسٹوڈنٹ کا تو پہلے ہی ختم ہو گیا. اسٹوڈنٹ کا تو پہلے ہی بہت زیادہ ٹائٹ کر دیا انہوں نے. ورک پرمٹ والے جو ہیں وہ بھی اپنی فیملیز کو ڈیپینڈنٹ ہم بہت زیادہ جو اپنے ایم پیز کو لابی کر رہے ہیں, پلیز آپ بھی اپنے ایم پیز کو لابی کریں اور کوشش کریں کہ یہ جو قانون وہ انٹروڈیوس کرنا چاہتے ہیں نا, وہ کہیں ان کو کہ ہم اس پہ رضامند نہیں ہیں. یہ ہیومن رائٹس پہ کے تحت بھی جو ہے نا بہت انفیئر ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ریورس ہو جائے گا ڈیسیژن؟ ابھی تک تو بل پاس نہیں ہوا میرے خیال میں, یہ خالی انہوں نے پالیسی بنائی ہے کہ ہم مارچ یا اپریل تک اس کو امپلیمنٹ کر دیں گے. دیکھتے ہیں نا کیا ہوا, کیونکہ فی الحال گورنمنٹ میں بہت زیادہ شور شرابہ ہو رہا ہے, روانڈا کے بارے میں بھی اور بھی امیگریشن کے بارے میں بھی. سو ہو سکتا ہے میرے خیال میں ہو سکتا ہے ٹائم زیادہ لگ جائے, لیکن ایک بار یہ امیگریشن کے بارے میں فیصلہ کر دیں تو پیچھے جو ہے نا بہت کم ہی ہٹتے ہیں, وہ ریورس نہیں ہوتا. میں نے بتایا نا 20 سال سے زیادہ ہو گیا مجھے ٹائم اس ایریا میں کام کرتے ہوئے, تو میں نے ایسا کوئی نہیں دیکھا جو انہوں نے ریورس کیا ہے یا آسان کیا آدمی کے لیے. بہت زیادہ مشکلات ہی انٹروڈیوس کر رہے ہیں.